अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाजरीन, आज जैसे कि आपने देखा कि शहर इक्तदार इस वक्त एहतजाजी सियासत की जद में दो सियासी जमातों के कारकुन सड़कों पर धरना दिए बैठे नजर आ रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपना इनकलाबी एजेंडा पेश कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान अपने वर्कर्स को अकेला छोड़ने के बाद फिर से उनसे मुखातिब हुए और वजीर आजम से रेजिग्नेशन का फिर से मुतालबा किया। यूं लगता है कि जैसे हालात सुधरने की बजाय मजीद अबतर होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कादरी और इमरान दोनों वजीर आजम से रेजिग्नेशन के एजेंडे पर इस वक्त मुत्तफिक नजर आते हैं। अब इस सूरत हाल में अवाम परेशान और बैरूनी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान में क्या होगा, क्या हो रहा है और ये पॉलिटिकल तमाशा कब तक चलेगा और कौन कब तक कितनी देर तक बैठा रहेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे मेरे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जाहिद हामिद साहब, आज का दिन आपके सामने है। कल भी हम इसी टाइम स्टूडियोज में बैठकर बात कर रहे थे जब ये दोनों मार्चेस इस्लामाबाद में एंटर हो रहे थे। उस वक्त जो जज्बात थे, जो जोश था, आपको क्या लगता है कि आज सुबह खान साहब जब 4 बजे तकरीर करके बनी गाला चले जाते हैं, तो क्या उनके इस फैसले ने, बनी गाला जाने के फैसले ने उनके वर्कर्स के दिलों में, अवाम के दिलों में किसी किस्म का ये उनके लिए एक नुकसानदेह साबित हुआ, ये फैसला करना, वहां छोड़ के चले जाना अपने वर्कर्स को? देखिए, पीटीआई से दो टेक्निकल ब्लंडर तो हुए हैं, उसमें कोई शुबे की बात नहीं है। पहला यह है कि इमरान और सारी लीडरशिप जो यहां मौजूद थी वो अपने कारकुनों को छोड़कर बारिश में, तूफान में अपने अपने घरों को चली गई। और दूसरा ब्लंडर यह हुआ कि पेशावर में जब बारिश से तबाही मची हुई थी तो उनका चीफ मिनिस्टर यहां पर मौजूद था एंड ही वाज नॉट प्रेजेंट इन पेशावर टू हैंडल द सिचुएशन, जिसको एक्सप्लॉइट किया पीएमएलएन गवर्नमेंट ने कि उन्होंने कॉम्पनसेशन फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की उन लोगों के लिए जो वहां मारे गए, ताकि वो इनिशिएटिव जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था वो फेडरल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। लेकिन आज सुबह के बाद पीटीआई ने डैमेज कंट्रोल किया है। इमरान वापस आया स्टेज पे, उसने अपनी कल की गलती को डैमेज कंट्रोल किया और चीफ मिनिस्टर पेशावर को दोबारा वापस भेजने की बात हो रही है कि वो सिचुएशन को संभाले वहां जाके। लेकिन फिर जाहिद हामिद साहब, लेकिन जाहिद हामिद साहब, जो डैमेज हो चुका है उससे तो अब मुझ जैसा शख्स भी इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि जब एक जलसे में इनकी मैनेजमेंट स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हमें नहीं सामने आ पाई, एक ये 20,000 या 30,000 के क्राउड को ये मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर ये पूरे मुल्क को, 20 करोड़ के अवाम के मुल्क को ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? हम कैसे इन पर अब ट्रस्ट कर लें? देखिए, ये बात डिबेटेबल है, आई एग्री विद यू, लेकिन द पॉइंट इज कि कल रात की सिचुएशन भी जरा डिफिकल्ट थी। यू हैव टू गिव देम द मार्जिन। ये 40 घंटे से सफर कर रहे थे और शदीद बारिश हो रही थी पिंडी और इस्लामाबाद में। पुलिस ने जगह जगह रोड ब्लॉक्स लगाए हुए थे। लोगों को यह नहीं मालूम था कि हमने किस जगह अपना कैंप लगाना है। 3-4 जगह वेन्यू तब्दील किए गए थे और अब उनका क्राउड डिस्टर्ब था, डिस्पर्स था। इस सारे सिनारियों में जब सारी रात ये लोग वहां मौजूद रहे, जगह तब्दील करते रहे, स्टेज बनता रहा, लाइटिंग सिस्टम और साउंड सिस्टम लगाते रहे, बारिश होती रही, तो उसमें एक्सपेक्टेड था कि इस किस्म के गुफत होंगे, क्योंकि हुकूमत भी रुकावटें डालती रही, कंफ्यूजन क्रिएट करते रही। स्टेप बाय स्टेप हुकूमत ने आखिरी सेकंड तक इजाजत नहीं दी थी इनको किस वेन्यू पे जलसा करना। लेकिन फिर जाहिद हामिद साहब, चलें यहाँ तक बात समझ आती है कि जब तक ये पहुंचे देर हो गई, ये हर्डल्स हुकूमत की जानिब से किए गए थे इनको डिले करवाने में, बट देन इस फैसले को देखना और पीटीआई की लीडरशिप के इन कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट स्किल्स को इस वक्त देखना कि अपने वर्कर्स को छोड़ के सड़क पर जो लीडरशिप है, या वो पार्लियामेंट लॉजेस में चली गई, या सरीना में चेक इन कर गई, या बनीगाला चली गई, तो बात तो वही आ गई, जो सड़क पे खड़ा होने वाला शख्स है वो तो फिर सड़क पर ही रह गया। जी आई एग्री। देखिए, इस बात को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है गवर्नमेंट ने भी और सोशल मीडिया पे भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है। इवन मुबशर लुकमान ने भी अपने प्रोग्राम में एआरवाई के ऊपर इनको बड़ा रगड़ा दिया है इस पे, और वो रगड़ा बनता भी है। लेकिन अब जैसे बात ये है, आपको एक रिस्पांस मिलना चाहिए था। जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके पास किसी किस्म के जवाब नहीं है, तो फिर कैसे ये लोग पीएमएलएन को इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो कुछ भी हुई है इसको आप मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, केयरलेसनेस कह सकते हैं, रेकलेसनेस कह सकते हैं, लेकिन ये करप्शन नहीं है, ये मर्डर्स नहीं है, ये इंतखाबात की रिगिंग नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट हाईजैक करना नहीं है। जो एलिगेशंस हैं जिसकी वजह से ये 2 मार्च अलग अलग इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वो बहुत सिवियर एलिगेशंस हैं, वो पाकिस्तान से गद्दारी की बात है,
وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کرنے کی بات ہے, مینڈیٹ چوری کرنے کی بات ہے, الیکشن ہائی جیک کرنے کی بات ہے. لہذا اس کا کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے. یعنی نواز شریف گورنمنٹ کے جو کرائمز ہیں وہ بہت زیادہ سیویئر ہیں, اور اب تو ثابت بھی ہو گئی یہ بات, جس طرح آپ کو سیشن کورٹ نے لاہور کی باقاعدہ وہ 14 جو ہم نے بات کہی زید حامد صاحب, ہم اس پر بھی آئیں گے. تھوڑا سا یہ میں اگر ہم کمپیریزن کریں پی اے ٹی کو, طاہر القادری صاحب کو, وہ بھی لاہور سے چلے, ان کے ساتھ زیادہ افراد تھے, ان کا جو کراؤڈ تھا وہ پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ تھا, ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیں بڑی انٹیکٹ نظر آئی, وہ خود بڑے انٹیکٹ نظر آئے, آرگنائز نظر آئے, ان کے ورکرز کو صبح کو باکس بریکفسٹ بھی دیا گیا, ان کے پاس میڈیکیشن کی جو ٹیمپرری وہ تھے سپلائز وہ بھی ان کو پرووائڈ کیے جا رہے تھے, پانی دیا جا رہا تھا. تو قادری صاحب بھی وہی کراؤڈ لے کے چلے, وہی راؤٹ تھا, وہی سارے سینیریوز تھے, بارش تھی, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو کمپیریٹیولی بیٹر ہینڈل کیا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ قادری صاحب کے پاس بیٹر مینجمنٹ سکلز ہیں, آرگنائزیشنل سکلز ہیں, ان کے جو ورکرز ہیں وہ اس طریقے کی گیدرنگز کو, اس قسم کے حالات کو بڑے تحمل سے اور بیٹر طریقے سے آرگنائز کرنا جانتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی صبح کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ میں بھی تھی, ان کے پاس تو پارلیمنٹ میں سیٹس بھی موجود ہے, قادری صاحب کے پاس تو ابھی کوئی ان کا ہے ہی نہیں, کوئی پرسنٹیج ہی وہ ہولڈ نہیں کرتے پارلیمنٹ میں. دیٹ از کریکٹ, بے شک پارلیمنٹ میں ان کی پرسنٹیج نہیں ہے, لیکن قادری صاحب کا جو کراؤڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ڈسپلن کراؤڈ ہے, اور جو چونکہ ایک ریلیجیس لیڈر بھی ہیں, اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ آلموسٹ ایک پیر و مرشد کی اور ایک اپنے ایک مینٹور کی فالوئنگ ہے جو ان کو بہت ادب کرتی ہے, اور اس کا کراؤڈ ڈیفینیٹلی ڈسپلنڈ ہے. لیکن اس قسم کا کراؤڈ, عمران کا جو کراؤڈ ہے دیٹ از مور ینگ, مور یوتھفل, مور انرجیٹک, اور یہ بہت, اور یہ خاصے انٹرینڈ کراؤڈ ہے. اور جہاں تک عمران کی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی ایک ریلیجیس پارٹی زیادہ ہے, جس میں جیسے کہا کہ ریلیجیس پارٹیز کے اندر تھوڑا ڈسپلن زیادہ بہتر ہوتا ہے. پلس طاہر القادری صاحب کو 4-5 گھنٹے کا مارجن ملا تھا پی ٹی آئی کے مقابلے میں, وہ آگے تھے, وہ پہلے پہنچے تھے, انہوں نے بار بار جگہیں تبدیل نہیں کی, ان کا وینیو ڈیفائن تھا, اس کے بعد پھر انہوں نے رات کو تقریر نہیں کی, اپنے ورکرز کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے, اور صبح انہوں نے اپنے ورکرز کو بریکفسٹ بھی پرووائڈ کیا, بیسکس نیسیسٹیز جو ہیں وہ بھی انہوں نے پرووائڈ کی, بلکہ وہ پلان آؤٹ کر آئے تھے. جبکہ پی ٹی آئی کا پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو ریسٹ رومز کی بھی مشکلات رہیں, کسی قسم کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, پرسانے حال نہیں تھا. بٹ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی سنسیئرٹی پر, ان کی لائلٹی پر ہم کوسچن مارک نہیں کر رہے, ان کی مینجمنٹ سکلز اور آرگنائزیشن سکلز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جلسوں میں کوئی نہ کوئی مس ہیپ کیوں ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کے؟ دیکھیے ہم پاکستانی بحیثیت مجموعی, وی آر اے نیشن جو مینجمنٹ میں بہت زیادہ مشہور نہیں ہے. آپ اگر کسی بھی سرکاری ادارے کو بھی دیکھ لیں, چاہے وہ ارتھ کوئک ریلیف ہو, چاہے وہ فلڈ ریلیف ہو, چاہے آئی ڈی پیز کو مینج کرنے کی بات ہو جو پیشاب سے اس وقت بنوس, آپ ہر ایشو میں دیکھیں آپ کو سویلین گورنمنٹ نظر ہی کہیں نہیں آتی. پاکستان کا کوئی ادارہ, چاہے وہ ہمارے سرکاری ادارے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ جنرل ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایسا کمال کبھی بھی انہوں نے کر کے نہیں دکھایا کہ آپ کہیں کہ دے آر بریلینٹ مینیجر اینڈ ایڈمنسٹریٹر. یہاں سارا کام ایڈ ہاک ہوتا ہے, لاسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے, بالکل انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, اور کبھی بھی ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں. اسی لیے ہر دفعہ آپ فوج کو بلاتے ہیں, کیونکہ فوج کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کسی بھی سویلین ادارے سے کہیں بہتر ہوتی ہے, کیونکہ فوج میں ڈرل کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کو, مینجمنٹ کو. انہوں نے وہ ڈیزاسٹر ایریاز میں بھی, میدان جنگ میں بھی ہو, میز کرسی لگا کر کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, پورے ہاسپٹل چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, پورے لاکھوں ریفیوجیز کو مینج کرنے کی, فلڈ میں, ارتھ کوئک میں, ان کی کیپیسٹی بہت بہتر ہوتی ہے. لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس پر انویسٹ نہیں کرتی, ہمارے سویلین ادارے اس پر انویسٹ نہیں کرتے. یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے اس میں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتے, عمران ڈیفینیٹلی ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے, اور اب آنے والے وقتوں میں اگلے 48 گھنٹے ڈیسائسو ہوں گے, جس میں وہ جو ڈیمیج ہوا ہے پچھلے 12 گھنٹے میں اس کو ریکور کر لے گا, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. ٹھیک, یہ بتائیے کہ زاہد حامد صاحب کہ اب اگر ان کی ڈیمانڈز کی طرف آئیں, جو ہمیں قادری صاحب کا سی او ڈی نظر آتا ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ نظر آتا ہے, اس میں ان کا بھی فرسٹ مطالبہ یہی ہے کہ پی ایم اور سی ایم, پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر جو ہیں وہ ریزگنیشن دیں, اپنے استعفے دیں, اور پھر خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز کیا ہو پائے گی جو دونوں کی جانب سے سیم لگ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہم نے آپ کو کل بھی کہی تھی ڈیبیٹ میں, اور ہمارے ساتھ جو دوست دوسرے تھے وہ سخت اختلاف کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کل آپ سے کہا تھا, حالانکہ اس وقت نہ طاہر القادری صاحب نے تقریر کی تھی نہ عمران نے تقریر کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ دونوں کے ایجنڈاز کامن ہو جائیں گے ایک پوائنٹ کے اوپر کہ حکومت وقت کو استعفا دینا پڑے گا. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں کے ایجنڈاز کامن ہو گئے.
اور بلکہ اس استعفے کے بعد کا بھی جو ایجنڈا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں کا اب کامن ہو گیا ہے، کیونکہ اب وہ بات دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ ریفارمز ہو. اب تو شاید عمران مڈ ٹرم الیکشن کی بات بھی نہیں کر رہا وہ اب کیونکہ جب سسٹم ریفارم کی بات کریں گے آپ تو پھر اس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پریزیڈنشل ماڈل رکھیں گے آپ یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ریفارم کریں گے، وہ بات کی باتیں. لیکن یہاں تک تو دونوں ایگری کر گئے ہیں کہ گورنمنٹ کو ریزائن کرنا ہے، ایک انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا ہے جو ریفارم اور اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. لہٰذا اب تو دونوں میں کوئی اختلاف رہ ہی نہیں گیا. لیکن زید حامد صاحب جو اس وقت اگر تعداد پہ بات کی جائے دونوں کے جلسوں کی، اس میں جو تعداد ایکسپیکٹ کی گئی تھی اس سے فگرز کافی کم نظر آ رہی ہیں. کیا یہ چیز امپیکٹ کرے گی اوور آل ٹوٹل ریزلٹس کو، ان کی ڈیمانڈز کو، ان کے انفلوئنس کو؟ میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں کرے گی. دیٹ از ٹوٹلی امٹیریل. اور جو کراؤڈ اب یہاں پہ ہے آپ کو آنے والے 48 گھنٹے جیسے ہم نے کہا کہ ڈیسائسو ہیں، کیونکہ بہت پورے پنجاب کو بلاکیڈ کیا ہوا تھا، لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے، سڑکیں راستے بند تھے. اب لوگ آہستہ آہستہ ٹرکل کر کے پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے کراؤڈ دونوں پارٹیز کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور اب اگر زاہد حامد صاحب عمران خان صاحب جوائن کر لیتے قادری صاحب کے کراؤڈ کو تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا ان کے لیے؟ اب آپ کو نہیں لگتا کہ قادری صاحب کے جلسے نے زیادہ اسٹرینتھ پکڑ لی ہے، اسپیشلی جو آج صبح کا واقعہ ہوا، جو پی ڈی آئی کی لیڈرشپ ہمیں غائب نظر آئی صبح کے وقت؟ دیکھیے دونوں کی اپنی ڈائی ہارڈ فالوئنگ ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان اگر اس کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوئی بیوقوفی کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ نکل کر طاہر القادری صاحب کے جلسے میں شامل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. دونوں کی اپنی ڈائی ہارڈ فالوئنگ ہے اور دونوں کی فالوئنگ اب بڑھے گی آنے والے اگلے 48 گھنٹے میں جب یہ رستے کھلیں گے اور یہ لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. مگر یہ دونوں میں اکیلے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ حکومت پر بہت زیادہ پریشر بلڈ کر سکیں. دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اسپیشلی اس ایجنڈے پہ کہ حکومت وقت ریزائن کرے اور ایک انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے تو اس کے بعد حکومت کا سسٹین کرنا ناممکن ہو جائے گا. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہے دونوں کی طرف. حکومت یہ چاہتی تھی کہ عمران خان سے نیگوشیٹ کیا جائے، عمران سے گیو اینڈ ٹیک ہو، ڈیلز ہو. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ بیچ میں انوالو تھے، جماعت اسلامی والے یا انہوں نے اور بیچ میں لوگ ڈالے ہوئے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ عمران سے نیگوشیٹ کر کے کہیں کا نہ کہیں مڈل گراؤنڈ سے آ جائیں. اس کا جو ہارڈ سٹینڈ ہے، ہارڈ سٹینڈ ہے ریزگنیشن کا، مڈ ٹرم الیکشن کا، اس سے اس کو پیچھے ہٹائیں تھوڑا سا اور گورنمنٹ تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کرے. طاہر القادری کے مقابلے میں گورنمنٹ کا سٹائل یہ تھا کہ سختی کی جائے گی، ان کو گھیرا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، ان پہ سختی کی جائے گی کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں کوئی آواز نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کو جو لیکن زاہد حامد صاحب قادری صاحب نے تو مڈ ٹرم الیکشنز کی آفر کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے تو کمپلیٹلی اس چیز کو کنسیڈر بھی نہیں کیا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، یہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ وہ ریجیکٹ کریں گے، یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کیونکہ طاہر القادری صاحب اور حکومت وقت کے درمیان اب ایک خونی جنگ چل رہی ہے. اٹس اے بلڈ فیوڈ، یا یہ رہیں گے یا وہ رہیں گے، اب دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور آج جو سیشن کورٹ لاہور نے طاہر القادری صاحب کا ہاتھ مضبوط کر دیا ہے وہ ججمنٹ دے کے جس میں ان کے گھسپٹوں سے بڑھ کر بات آگے چلی گئی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مقدمات کی بات ہو گئی ہے. تو اس کے بعد تو اب طاہر القادری کے لوگ اتنے بوئنٹ ہیں، اتنی ان میں انرجی آ گئی ہے، اتنا ہائی مورل گراؤنڈ، لیگل گراؤنڈ ان کے پاس آ گیا ہے. لیکن پھر زاہد حامد صاحب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس پر عمل بھی ہوگا؟ ہم یہاں پر ایک بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آنے کے بعد جو یہ دوسرا سیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے، دوسری ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہے، لاہور سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک after a short break. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اپنے شو ڈیبیٹ میں جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، جو آج کی پروگرس ہو رہی ہے. دونوں مارچز اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور دونوں کے لیڈرز نے اپنی اپنی سپیچز کر دی ہیں. ہمیں قادری صاحب کی COD بھی، ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز بھی سنی جس میں پہلا مطالبہ ہی ان کا پرائم منسٹر نواز شریف اور CM شہباز شریف کے ریزگنیشن سے شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ آج ہمیں لاہور سیشن کورٹ کا فیصلہ سامنے نظر آتا ہے جس میں وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سمیت 22 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. زاہد حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج لاہور سیشن کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے جس میں 22 افراد سمیت، نواز شریف سمیت اور شہباز شریف سمیت 22 افراد لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات ہوئی ہے، اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن وہ ایک درخواست دائر کی تھی طاہر القادری صاحب کے لوگوں نے اور اس کے جواب میں سیشن کورٹ نے وہ رپورٹ سامنے رکھی کہ جو حکومت نے خود تیار کی تھی ماڈل ٹاؤن واقعے پہ، اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس میں یہ ذمہ داران جو ہیں وہ وزیر اعظم
चीफ मिनिस्टर और बाकी तमाम 19 अफराद जिनका उन्होंने जिक्र किया। देखिए, जिस जज ने यह फैसला किया है इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत दलेर आदमी है वो, और उसने एक मेरिट पर फैसला किया, अपना रिस्क, अपना कैरियर उसने खतरे पे लगाया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस फैसले को चैलेंज भी कर दिया जा चुका है, तो आपको लगता है कि ये फैसला आगे जाके अमल पैरा भी हो पाएगा? देखिए, ये बात तो हमने आपको डिबेट प्रोग्राम में कई हफ्ते पहले कही थी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के होते हुए इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। अगर सेशन कोर्ट, लेकिन फिर जाहिद हामिद साहब, हमें कल भी एक फैसला सामने आता हुआ नजर आया जिसमें हमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जितने भी मुतालबात थे उनको गैर आईनी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दे दिया गया, और आज हमें ये फैसला सामने आ रहा है जिसमें डायरेक्ट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खिलाफ जो है मुकदमा दायर करने की बात की गई है। तो क्या कल जो डिसीजन आया और उस पर जो रिएक्ट बैक किया गया, काफी लोगों ने कहा कि ये जुडिशरी का पॉलिटिकल डिसीजन है, इसलिए शायद आज ये फैसला हमारे सामने नजर आता है? देखिए, आप नोट कर रहे हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त पोलराइज हो चुका है। आपको प्रो गवर्नमेंट कैंप भी मिलता है, एंटी गवर्नमेंट कैंप भी मिलता है। आपको मीडिया के अंदर भी दो चैनल नजर आते हैं। जियो ग्रुप जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, ARY जो है पूरी तरह वो तारुल कादरी साहब और इमरान के साथ खड़ा है। इसी तरह जुडिशरी में भी कैंप्स बने हुए हैं, और यही आपको हो ये रहा है कि जब जियो के खिलाफ और ARY और जियो की लड़ाई जुडिशरी में हो रही थी तो वहां भी आपको ये नजर आ रहा था कि मुख्तलिफ जजेस कभी जियो के हक में फैसला देते थे, कोई ARY के हक में फैसला दे रहे थे। तो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक अब कोई रियासती इदारा ऐसा नहीं रह गया है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। सुपीरियर जुडिशरी के खिलाफ तो ये तहरीक चल रही है। इमरान ने तो सारी चार्जशीट ही इफ्तिखार चौधरी और उनके जजेस के खिलाफ बनाकर ये मूवमेंट चलाई है, और जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सुपीरियर के जजेस बनाकर कमीशन बनाते हैं तो उसको रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की पार्शियलिटी पर, उसके गैर जानिबदार होने पर लोगों को शक है, उस पर एतबार ही नहीं है। तो ये जो आप जो कुछ सर्कस देख रहे हैं, अदल ना होने की वजह से मुल्क में, जभी तो ये अनारसी हाथ पे पहुंची है कि आज हुकूमत और कौम आमने सामने खड़ी है और एक शदीद तसादुम का खतरा है इस्लामाबाद में। जुडिशरी की अपनी वक़्त खत्म हो गई है। एक आध कोई लोअर अफसर, जिस तरीके से ये फैसला सेशन जज ने दिया है, इस जैसे दलेर एक अफसर कोई मौजूद होंगे जुडिशरी में, लेकिन पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी हैसियत मजमूई बदनाम हो चुकी है और अब उस पर कोई एतबार नहीं करता। जाहिद हामिद साहब, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि थाना फैसल टाउन पुलिस मुकदमे के इंदराज के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, और फिर हमें कादरी साहब अपनी स्पीच में कहते हुए नजर आए पुलिस से ही मुखातिब होकर के वो इस फैसले पर अमल करें, वरना तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इससे फिर क्या कादरी साहब एक किस्म का थ्रेट दे रहे हैं, उनकी तरफ से फिर ये धमकियां आमेज अल्फाज जो है वो नजर आ रहे हैं? क्या ये रवैया उनका ठीक है? देखिए, बात यह है कि कादरी साहब के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड पहले ही था कि 14 बंदे इनके मारे गए थे हुकूमत वक्त के हाथों, और अब उनके पास एक लीगल ग्राउंड भी आ गया कानूनी तौर पर भी, और लिहाजा उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है इस वक्त, और इसीलिए वो इतना हार्ड एंड स्टैंड अब हुकूमत वक्त के खिलाफ ले रहे हैं। और जैसे हमने कहा था कि हुकूमत में और कादरी साहब की पार्टी में तो एक खब खूनी इंतकाम की जंग है, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और हुकूमत वक्त भी अब आप मालूम है, इसीलिए वो इमरान के खिलाफ तो एक डिप्लोमेसी और निगोशिएशन और गिव एंड टेक की पॉलिसी पर थे, और तारुल कादरी के खिलाफ वो हर मुमकिन कोशिश करते रहे। पहले कहा कि मॉडल टाउन में इनको निकलने नहीं दिया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर बिल्ड होता गया, और जहां पर हम बताएंगे कि आर्मी का रोल बहुत अहम है बीच में, क्योंकि जिस तरीके से पहला लॉन्ग मार्च जो इफ्तिखार चौधरी को रिइंस्टेट कराने के लिए था, उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए भी आर्मी ने एक सॉफ्ट इंटरवेंशन की थी। आर्मी ने बराह रास्त फोन करके उस वक्त एतजाज आसम को और इफ्तिखार चौधरी को इत्तला करवाई थी कि हमने जरदारी की हुकूमत से बात कर ली है, जज चीफ जस्टिस को रिइंस्टेट कर दिया जाएगा, आप मुल्क में एहतजाज की सियासत खत्म कर दें। इसी तरह इस मौके पर भी हुकूमत वक्त बहुत दिल की, आपने नोट किया पिछले दिनों की बात है कि जब चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जनरल राहील से मिलने गए थे, और यहां पर यह बात हम आपको बताएं कि हुकूमत वक्त ने जब यह देखा कि वो घेरे में आ गए हैं, तो पहली दफा इन्होंने पूरी तरह कंसेशन दिया आर्मी को दरखास्त पेश की कि अगर फौज इस मामले में हुकूमत का साथ दे तो ये परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तमाम मुकदमात वापस लेने को तैयार हैं। अब इस मौके पर आकर हुकूमत ने ये पूरी फौज के आगे ये दरखास्त दी है, और उस वक्त फौज ने इनसे ये कहा था कि आप एक तसादुम की फजा कायम न करें, इस मामले को सियासी तौर पर हल करें और इस जलसे जुलूस को होने दें, और इनको आप कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए हल करें।
اس کے بعد حکومت وقت نے قادری صاحب کو ان کی ٹیم کو اجازت دی کہ یہ نکل کر جلوس کر سکے، ورنہ آپ نوٹ کریں گے کہ آخری وقت تک حکومت کا فیصلہ بڑا سخت تھا۔ پھر زاہد حامد صاحب، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آرمی کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو یہ جلد سے جلوس کرنے دیں، تو کیا اس بات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور قادری صاحب کے پیچھے آرمی کا ہاتھ ہے، ان کے پیچھے آرمی کا سپورٹ ہے؟ دیکھیے آرمی کا سپورٹ نہیں ہے، آرمی کا سپورٹ نہیں ہے۔ آرمی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے خود طے کریں، ہمیں مت گھسیٹیں اس کے بیچ میں۔ اگر آرمی کا یہ اسٹانس تو بالکل وجہ ہے، یہ تو بڑی جائز بات ہے۔ اگر آرمی حکومت وقت سے کہتی ہے کہ آپ اگر پورے پنجاب میں روڈ بلاکس لگا کے کنٹینر لگا کے جلوس کو روکیں گے تو پورے پنجاب میں لڑائی ہوگی، آپ ایسا نہ کریں، جمہوریت ان کا حق ہے جلوس نکالنا۔ پھر زاہد حامد صاحب، بات یہ ہوئی کہ آرمی نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز آپس میں مل بیٹھ کے کسی قسم کا ریزولوشن نکالیں، تو ہم یہاں پر قادری صاحب کا سی او ڈی سننا چاہیں گے، ان کے مطالبات سننا چاہیں گے، اور اس پر میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہوں گی۔ اسٹے ود اس۔ اسٹرکچر کو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی ایف آئی آر میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان سمیت سب کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپیس اسٹرکچر کو دوبارہ ریوائز کیا جائے اور آمدنی کا زیادہ فرق ختم کر کے ان کی آمدنی کو کم سے کم قریب کر لایا جائے، تاکہ معاشرے کا ہر فرد باعزت اور باغیرت اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکے۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، انتہا پسندی کا کلیتاً خاتمہ کیا جائے۔ گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ اس اجارہ داری کے نظام کو توڑے گی اور 7 سے 10 لاکھ افراد کو اقتدار میں شریک کرے گی، گاؤں کے لیول پر، واٹ کے لیول پر۔ 5 بندے سارا ملک 20 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ پاکستان کے حکمران نے لوگوں کے حقوق چھین کر 5 آدمیوں کے ہاتھ میں رکھے ہیں، وزیر اعظم اور 4 وزیر اعلیٰ۔ گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ اس اجارہ داری کے نظام کو توڑے گی اور 7 سے 10 لاکھ افراد کو اقتدار میں شریک کرے گی، گاؤں کے لیول پر، واٹ کے لیول پر۔ اور اس ملک میں ہزارہ پیس ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں، ہزارہ پیس ٹریننگ سینٹرز، اور ملک کی تعلیمی نصاب میں پیس، ٹالرنس اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، امن کو، برداشت کو بطور سبجیکٹ پاکستان کی ساری تعلیمی نصابات میں داخل کیا جائے گا۔ جی زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، جو قادری صاحب نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی، اس کی جو ہائی لائٹس ہیں، ایک تو وہ ایف آئی آر درج کرنے کے فیصلے کو جو عدالت کی طرف سے آیا، جس پر ہم نے بات کی، اس پر انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے۔ دوسرا، جب میں بھی آج اسپیچ ان کی سن رہی تھی، تو انہوں نے جو ایمفیسائز زیادہ تر ایک اور فیکٹر پر بھی کیا، وہ پاور کو ڈیولوشنائز کرنے پر کیا۔ انہوں نے ہمیں ایگزامپلز دی باقی ممالک کی، چائنا، ٹرکی، امریکہ کے، جتنے صوبے دوسرے ملکوں میں ہیں اتنے صوبے ہمارے ملک میں صرف 4 ہیں، اور ساری جو پاور ہے 20 کروڑ لوگوں کی، وہ صرف 5 لوگوں کے ہاتھ میں ہے، پرائم منسٹر اور 4 سی ایم چاروں پروونسز کے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی یہ پلاننگ ہے، دس میک سینس؟ ہمارے ہاں لوکل باڈی الیکشن 7 سالوں سے نہیں ہوئے ہیں، اور پھر پچھلے 14 مہینوں میں ہمیں پی ٹی آئی سے امید تھی کے پی کے میں کروانے کی، وہ بھی نہیں کروا پائے ہیں، تو کیا قادری صاحب یہ کروا پائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قادری صاحب کی یہ ڈیمانڈ جو ہے نا بہت قبل از وقت ہے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں کہ 36 صوبے ہیں، اور نہ ہی حکومت وقت کے ساتھ ان کا تصادم اس ایشو کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے انقلاب کے بعد جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس وقت جو کچھ وہ کریں گے، وہ 10 پوائنٹ چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا اس میں سے یہ حصہ ہے۔ لیکن اس وقت جو اصل ایشو اگلے 36 گھنٹے میں ریزالو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اسلام آباد سے حکومت گرائے بغیر اٹھ سکیں گے یا نہیں، اور حکومت وقت ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی یا نہیں۔
اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق حکومت استعفیٰ دے گی اور پولیس ان کے حکومت کے خلاف FIR کاٹے گی. اصل ایشو اگلے 36 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ یہ ہے, وہ نہیں کہ آگے جا کے ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان اور گھر ملے گا یا نہیں, یا 36 صوبے بنیں گے یا نہیں. وہ تو ایک حکومت وقت کا کام ہے. جب اس حکومت کے زاہد حامد صاحب, اگلے 36 گھنٹوں کے مسئلوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہیں, انہوں نے جو 4 سجیشنز پیش کی ہیں, جن میں سے فریقین براہ راست مذاکرات کریں, سیاسی جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹی بنائی جائے اور مسئلے کا آئینی کانسٹیٹیوشنل سولوشن تلاش کیا جائے, سیاست, آئین اور جمہوریت کو بچایا جائے. تو یہ جو اب لوگ بیچ میں آ رہے ہیں ان تمام حالات میں ایک میڈیٹیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے, کیا یہ مسئلے کا حل تلاش کر پائیں گے؟ دیکھیے, بہت ہی irrelevant بات ہے جو یہ تمام سو کالڈ میڈیٹر بیچ میں جو مصالحت کرنے والے ہیں وہ شامل ہیں. یہ 3 گروپس ہیں, ایک جماعت اسلامی ہے, فضل الرحمان ہے, اور ایک تیسرا MQM ہے. اور MQM بھی اپرچونسٹ پارٹی ہے جو اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے ہوا کا رخ کس طرف جاتا ہے. صاحب بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جی ہاں, پیپلز پارٹی کے حسین کی طرف سے. باقی فضل الرحمان بھی اپرچونسٹ ہے, وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب اگر فرنٹیئر کی حکومت گرتی ہے تو میرا حصہ اس میں کیا نکلے گا. وہ نواز شریف سے بیک ڈور سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور منور حسن کے دور میں جماعت اسلامی اتنی رسوا ہو چکی تھی کہ پوری پاکستانی قوم اس کو گالیاں دے رہی تھی, حتیٰ کہ پاک فوج نے بھی ان کے خلاف بڑا سخت بیانات دیے تھے. تو یہ پہلی دفعہ جماعت اسلامی کو موقع ملا ہے تھوڑا سا ریلیونٹ ہونے کا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب نہ تو عمران ان کی کوئی بات سنے گا, نہ طاہر القادری ان کی کوئی بات سنیں گے. اور سوائے شور مچانے کے جماعت اسلامی اب کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر جو آپ افہام و تفہیم سے کیا طے کریں گے, جو 14 آدمیوں کے قتل کا مقدمہ ہے اس کو آپ افہام و تفہیم کیا کریں گے؟ اس میں تو مقدمہ دائر ہوگا ہی ہوگا. جب مقدمے کے نتیجے میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا استعفیٰ قانونی طور پر بھی استعفیٰ بنتا ہے, جب ان پر قتل کے مقدمات درج ہو جائیں تو اس میں جماعت اسلامی کیا کردار ادا کرے گی؟ تو پھر زاہد حامد صاحب, اس وقت جو یہ ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے, دونوں جلسے اور ان کے ورکرز آ کے دھرنا دے چکے ہیں اسلام آباد میں. حکومت کی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں میں, بلکہ پچھلے 12 گھنٹوں میں جو کہا گیا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں, وہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے, ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت کی جانب سے اس حد تک ساری فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے, وہ تعاون کرنے کو تیار نظر آ رہے ہیں, لیکن استعفے والی بات جو ہے, ریزگنیشن والی بات جو ہے, وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. تو پھر یہ بات کہاں جائے گی؟ دیکھیے, ریزگنیشن والی بات بالآخر تو شاید آ ہی جائے, کیونکہ سیشن کورٹ کے اس کیس کے بعد ایک خبر اور بھی فلوٹ کر رہی ہے. میں نے نیٹ پہ ایک ٹکٹ بھی دیکھا ہے, اب اس کی کنفرمیشن کرنی ہے کہ واقعی اصلی ٹکٹ ہے یا نہیں. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ملک سے باہر فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور 18 تاریخ کی بکنگ ہے ان کی. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ پہلے ہی نواز شہباز شریف کی فیملی کے بہت سارے لوگ باہر جا چکے ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ ایک تو کلیئر کٹ سائن ہے کہ حکومت کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ہر قدم پر پسپائی اختیار کر رہے ہیں. اور جو ہارڈ سٹینڈ عمران نے اور طاہر القادری نے لے لیا ہے, اور پھر جو قانونی طور پر اب حکومت کے خلاف مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں, اس کے بعد حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا کہ یا تو تصادم کا رستہ اختیار کرے اور طاقت طور پر ان کو اکھاڑے. اس میں بھی ایک حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ بذات خود پھر فوج کو مجبوراً دخل دینا پڑے گا, یا اگر حکومت استعفیٰ دیتی ہے تو وہ اس کی شکست ہے. تو یہ تو وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ damned if you do and damned if you don't. حکومت وقت نے معاملات کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب اس کے پاس نہ آگے جانے کو کوئی رستہ ہے نہ پیچھے جانے کو. جیسے ہم نے کہا کہ اگلے 36 گھنٹے میں اب بہت کچھ فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن پھر زاہد حامد صاحب, ہمیں حکومت ہی کی جانب سے جو ورکرز تھے ان کو کھانا بھی جو پرووائڈ کیا گیا وہ حکومت نہیں کیا. پھر جو KPK میں آپ خود بتا رہے ہیں جو وہاں پہ حالات ہوئے تو حکومت نے وہاں پہ بھی ایڈ بھجوائی. تو کیا حکومت ہل پائے گی؟ سو فار لگ نہیں رہا. دیکھیے, حکومت وقت میں طاہر القادری صاحب سے 14 بندے قتل کیے, بعد میں 10-12 اور قتل کیے. عمران نے بھی خود کہا ہے, طاہر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی 1000-2000 بندے انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں جو لاپتہ ہیں. پھر کل طاہر القادری صاحب کے جو کھانے پکڑے تھے اسلام آباد میں کوئی 400 بیگیں, وہ حکومت نے اغوا کر لی, اٹھا لی, غائب کر لی. اس کے بعد اگر انہیں بیگوں میں سے نکال کر کھانا بھجوا رہے ہیں اپنی طرف سے تو پھر ظاہر ہے طاہر القادری والے قبول نہیں کریں گے. تو بات یہ کہ حکومت, آپ نوٹ کریں گے کہ ہر موقع پر ان کو پیچھے ہی ہٹنا پڑ رہا ہے. ان کا جو پہلا سٹینڈ تھا کہ ہم طاہر القادری کو ماڈل ٹاؤن سے باہر نہیں آنے دیں گے, آج طاہر القادری جو ہے وہ ان کے ریڈ زون سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے تو کرائسس بنتا چلا جا رہا ہے. ابھی تک مجھے کوئی سائن ایسا نظر نہیں آ رہا
کہ جس میں یہ کہوں کہ حکومت وقت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے, سچویشن اس نے کنٹرول کر لی ہے, یا اس کو کوئی ایسے سگنلز ہیں, کوئی ایسے اشارے اس کو دیے گئے پاور بروکرز کی طرف سے کہ ان دونوں پارٹیز کو نیوٹرلائز کر کے پیچھے ہٹا دیا جائے گا, ایسا کوئی سائن مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ دونوں پارٹیز ڈٹرمنڈ ہیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کا ٹون بہت اسٹرانگ ہے, ان کی ڈیمانڈ اور ہارڈن ہوتی جا رہی ہے. اب صرف ان دونوں پارٹیز اگر یہ مل جائیں, اگر یہ آپس میں مل جائیں, کامن ایک بہت بڑا جلسہ بن جائے ان کا, تو اس کے بعد پھر حکومت کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا جو اس وقت کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں زاہد حامد صاحب کے مطابق اگر قادری اور عمران خان صاحب ایک ہو جائیں تو شاید حکومت کے گرنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا, اور ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ بھی حاضر ہوں گے.